भारत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है, आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। आज हम बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान जारी जंग की। 13 दिन हो गए हैं, तकरीबन 5000 अफराद दोनों तरफ से हलाक हो चुके हैं। इजराइल और गजा के दरमियान जो जंग जारी है इसमें 5000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। आज इस सिलसिले पर तफसीली बातचीत करने के लिए भारत एक्सप्रेस उर्दू के एडिटर डॉक्टर खालिद रजा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका इस्तकबाल है। 5000 जाने जा चुकी हैं। दोनों ममालिक के दरमियान जो जंग जारी है, 5000 जाने जा चुकी हैं और अब तक ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा और दिखाई भी नहीं दे रहा कि कब रुकेगा। क्या वजह है? ये जंग ऐसे नहीं रुकेगी क्योंकि हमास को जो हमला करना था हमास ने किया। ये उसकी गलती या बहुत बड़ा गुनाह ज़रूर इसको हम कहेंगे कि जिस मसले को, जिस मामले को बातचीत से हल करने की कोशिश करनी चाहिए थी। दुनिया हालांकि 75 सालों से नाकाम रही है, बातचीत के ज़रिए इस मसले का हल नहीं निकला और इसराइल वक्तन फ़वक्तन लगातार फ़िलिस्तीन के इलाके में गज़ा हो या वेस्ट बैंक हो, लगातार हमला करके जो उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसको वो आगे बढ़ाता रहा है। लेकिन ये जो जान जा रही है, इस चाहे वो हमास का हमला हो और उसके बाद जो बदले की कार्रवाई के तहत इसराइल ने जो कार्रवाई कर रहा है उसमें जो जाने जा रही हैं, वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक दुनिया की तरफ से इसराइल पर, अब चूंकि बॉल जो है वो इसराइल के कोर्ट में है, तब तक इसराइल नहीं रुकेगा, तब तक जब तक दुनिया का दबाव उस पर नहीं पड़ेगा। और दुनिया का दबाव उस पर बढ़ता दिख नहीं रहा है। उसकी जिस तरह से पुष्टपनाही हो रही है, अमेरिका जिस तरह से उसके हौसले अगर हम कहें तो बढ़ा रहा है, क्योंकि अमेरिका जो बाइडेन ने आने के बाद, जो बाइडेन के बयान में भी अगर हम देखें तो तादाद है। पहले दिन का जो सबसे पहला बयान आया हमास के हमले के बाद, और हमास का हमला और उसके बाद जो इसराइल की जवाबी कार्रवाई थी उसके बाद जो बाइडेन का बयान था कि दोनों तरफ से, दोनों पार्टी जो है रिस्ट्रेंट से काम लें, यानी इसमें उसको काबू में रहें दोनों पार्टियां, दोनों तरफ के लोग। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनका बयान बदलता गया। जब वो इसराइल जब वो बुध के दिन आए, कल उन्होंने दौरा भी किया, बुध के दिन जब इसराइल का दौरा किया, ये हालात को जानने के लिए, या जिसको कहते हैं कि हालात को पूछने के लिए उसकी, या फिर यूं कहें कि जो भी जिस तरह की भी विजिट थी उनकी, उसके पीछे कई तरह के डिप्लोमेटिक मतलब निकाले जा सकते हैं। लेकिन वहां जाकर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम हर हाल में, हर तरह से इसराइल के साथ हैं। ये किस बात की तरफ इशारा करता है? इसके साथ ही सर, उन्होंने गजा के लोगों के लिए, जो वहां के बेकसूर और बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, उनके लिए $100 बिलियन का आज ऐलान किया है कि हम इमदाद फराहम करेंगे। तो उन्होंने क्या बैलेंस बरकरार रखने की कोशिश की? ये कतई बैलेंस नहीं है, ये कतई बैलेंस नहीं है। $100 मिलियन इतनी तबाही के बाद कि एक तरह से गजा पूरा तबाह हो चुका है, सैकड़ों हजारों लोग मारे जा चुके हैं, बच्चे, हॉस्पिटल्स वहाँ नहीं है, हॉस्पिटल्स तबाह हो गए। इसराइल को वो $4 बिलियन का वो मिलिट्री एड प्रोवाइड करते हैं, उसको मदद करते हैं, और वहाँ पर गजा को वो कहते हैं कि $100 मिलियन दे रहे हैं। $4 बिलियन के आगे $100 मिलियन की कोई हैसियत नहीं है। ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी इसे नहीं कहा जा सकता है। ये किस तरह का एड है, ये दुनिया को आखिर वो भी क्या दिखाना चाहते हैं, इसको समझा जा सकता है। और पूरा जो मगरिब है, चूँकि पूरी दुनिया मगरिब के इन रवैयों को देख भी रही है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो उसको 75 सालों से, और अब इस सानहे के बाद पूरी दुनिया मगरिब की तरफ देख भी रही है, और मगरिब की जो शबी है वो भी बना रही है अपने अंदर, कि मगरिब का जो दोहरा रवैया है उसको भी अपने अंदर, उसको लेकर एक इम्प्रेशन बन रहा है, और उसका लॉन्ग टर्म में कहीं ऐसा ना हो कि इसका खामियाजा मगरिब को ही भुगतना पड़े। सर, हम बात कर रहे हैं जो बाइडेन की, अमेरिकी सदर की। आज बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक भी पहुंच गए हैं इजराइल, और उन्होंने खास तौर पर एकदम खुलकर कहा है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। दहशतगर्दी को आप कैसे देखेंगे? क्योंकि एक तरफ वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, दूसरी तरफ इसराइल के साथ खड़े हैं, और इसराइल की तरफ से जो गजा पर हमला किया जा रहा है जिसमें 3500 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं अब तक, उनके बारे में कोई बयान नहीं। ऋषि सुनक हो या जो बाइडेन हो या यूरोपियन यूनियन हो,
سب کا، چونکہ یہ تمام جو مغربی طاقتیں ہیں، جو مغربی لیڈران ہیں، وہ ان کا رویہ، ان کا سٹینڈ ایک جیسا ہی ہے۔ رشی سناک کا جو موقف ہے اور جو بائیڈن کا موقف ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ایک ہی طرح کی بات ہے۔ اور وہ حالات کو جاننے کے لیے یا تعزیت کے لیے جو اتنے لوگ مارے گئے، اس کے لیے وہ لوگ پہنچ رہے ہیں، تمام جو لیڈران ہیں، اور حوصلہ بھی دے رہے ہیں کہ بھائی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو حالات ہیں وہاں کس سے ڈرنے کی ضرورت ہے، یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ کون کس پر جارحانہ رویہ اختیار کیا ہو، یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور ویسے میں پشت پناہی یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور چونکہ صرف یہاں نہیں، یو این میں بھی وہی حال دکھ رہا ہے۔ برازیل نے جو ریزولوشن لایا، اس کو تمام لوگوں نے، اس کو بھلے ہی روس اور اس میں برطانیہ شامل نہیں تھے، لیکن پورے سیکیورٹی کونسل میں اسرائیل کو کنٹرول کرنا، اور جو غزہ کا جو علاقہ ہے وہاں پر ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے لایا گیا تھا کہ ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے وہاں امداد پہنچانی چاہیے۔ اس کو لے کر جس طرح کا جو ریزولوشن لائے گا، اس کو امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ تو یہ کس بات کی طرف، کیونکہ اس یو این میں، سیکیورٹی کونسل میں جب تاریخ رہی ہے کہ جب اسرائیل کے متعلق کچھ ریزولوشن لایا جاتا ہے، جو چاہے بہت سخت ہو یا کسی بھی طرح کا، یا نرم ہو، یا تھوڑا سا بھی اسرائیل کے خلاف جاتا ہے، تو امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کی یا مغربی ممالک کی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھل کر کھڑے ہیں۔ اسی طرح سے اگر دوسری طرف کی بات کی جائے تو جو مسلم ممالک ہیں، OIC ہے، وہ بھی ایک طرح سے کھل کر فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں، اور بات کر رہے ہیں کہ فلسطین اور 2 نیشن کی بات کر رہے ہیں۔ تو کیا دونوں طرف دنیا 2 حصوں میں تقسیم دکھائی 2 نیشن کی بات یہ کر رہے ہیں، تو اس میں ناجائز تو کچھ بھی نہیں ہے۔ 2 نیشن کی بات تو یو این ریزولوشن میں ہے، مطلب یو این میں ہمیشہ بات اٹھتی رہی، تو یو این کا وعدہ ہے کہ 2 نیشن 2 اسٹیٹس ہونے چاہیے، اسرائیل اور فلسطین، لیکن وہ کہاں پورا ہوا آج تک وہ وعدہ؟ 75 OIC جو سر مطالبہ ہی کر رہے ہیں سر، یہ کیا کوئی دباؤ بنانے میں؟ بالکل وہ ناکام ہے۔ یہ مطالبہ دنیا ایسے 2 حصوں میں کہاں بٹی ایسی ہے کہ ایک طرف اسرائیل کی جارحانہ رویہ ہے اور انسان کشی ہے، اور دوسری طرف پورا مغرب ان کے ساتھ ہے، اور پوری جو OIC نیشنز ہیں وہ ایک جس کو رسمی میٹنگ کر کے وہاں سے اٹھ جا رہے ہیں، وہ اتنا بھی دباؤ نہیں بن پا رہے ہیں۔ ایک کیسی 2 خیموں میں دنیا بٹی ہوئی ہے ایسی؟ یہ تو ایک طرفہ، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ پورا معاملہ ایک طرفہ چل رہا ہے۔ جی سر، پورے حقوق انسانی کی بات کی جاتی ہے پورے دنیا میں۔ گزشتہ روز دیکھا گیا غزہ میں الاہلی اسپتال جو ہے اس پر حملہ کیا گیا، 500 افراد ہلاک ہو گئے۔ کہاں حقوق انسانی کی بات کی جا رہی ہے؟ حقوق انسانی کونسل کیا کر رہی ہے؟ یہ وہی تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ دنیا میں ہندوستان سے لے کر امریکہ ہو، پوری برطانیہ ہو، اور پورے یوروپ ہو، ہر طرف پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز، پیس کے لیے نہ جانے ہارورڈ یونیورسٹی ہو، تمام دنیا جو ہے، تمام بڑے پروفیسران، اکیڈمیشین، وہ کر کیا رہے ہیں، وہ ہیں کہاں کہ جو پیس کی بات کرتے ہیں، پیس پر ریسرچ کرتے ہیں، پیس پر نہ جانے کتنے سیمینار اور سمپوزیم پوری دنیا میں ہوتے ہیں، وہ جو پیس کے چیمپئن ہیں وہ کہاں ہیں؟ اب وہ کیوں نہیں آوازیں اٹھا پا رہے ہیں؟ ان کو کیوں ان کی آوازیں دبا دی جا رہی ہیں، یا وہ خود خاموش ہیں، یا چونکہ احتجاج تو کئی جگہوں پر ہو رہا ہے، لیکن یہ جو بڑے بڑے اکیڈمیشنز ہیں جو پیس اینڈ کانفلکٹ ریزولوشن کے نام پر جو بڑے بڑے ادارے چلاتے ہیں، وہ کہاں ہیں اس وقت؟ اور یا پھر امریکی کانگریس میں جو لبرل وائس ہے، جو پروگریسو وائس ہے، جو فلسطین کی حمایت میں اور اسرائیل کی جارحانہ رویہ ہے اس کے خلاف جو کھڑا ہوا، آج ان کو بھی درکنار کر دیا گیا ہے، ان کی آواز کو بھی ایک طرح سے خاموش کر دیا گیا۔ امریکہ کے اندر، امریکی کانگریس میں اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن وہ آوازیں دنیا کو نہیں سنائی دے رہی ہیں۔ اس میں میڈیا، اس کو جو مین اسٹریم میڈیا ہے، اس کو کیوں نہیں باہر لا رہا ہے کہ دنیا کو معلوم ہو کہ اس طرح کی آوازیں امریکی کانگریس میں بھی چند ایسے لوگ ہیں جو پروگریسو سوچ رکھتے ہیں، وہ ایسی آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ جی، اس درمیان دیکھنے کو مل رہا ہے سر کہ مصر کی طرف سے جو امداد فراہم کی جا رہی ہے، دیگر ممالک کی طرف سے غزہ کے لوگوں کے لیے جو پرسان حال نہیں جن کا کوئی، ان کے لیے جو امداد بھیجی جا رہی ہے ان کے لیے راستہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ مصر کا رویہ جو ہے، ایجپٹ جس کی بات ہم کر رہے ہیں سر، کہ دونوں طرف، ایک طرف وہ OIC میں ہے اور اس کی بات بھی کرتا ہے، فلسطین کی بات کرتا ہے، دوسری طرف فلسطین کے لیے جو امداد بھیجی جا رہی ہے ان کو نہیں آنے دے رہا ہے۔
مصر بھی کسی نہ کسی طور پر وہ بات ضرور کر رہا ہے، لیکن اسرائیل کے دباؤ میں ہے. وہ چاہے تو جو امدادی جو چیزیں پہنچ رہی ہیں وہاں اس کو ایک راہداری دے سکتا ہے. امدادی جو راہداری ہوتی ہے کہ جو کوریڈور ہوتا ہے وہ پرووائڈ کر سکتا ہے. لیکن اسرائیل نے کا جو رویہ ہے، تمام دنیا اپیل کر رہی ہے کہ کم سے کم ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچنے دیا جائے. اس نے جو ایک طرفہ ناکہ بندی کر دیا اور وہاں کے لوگوں کو ایک طرح سے کنسنٹریشن کیمپ ہے پورا غزہ، وہاں کے لوگوں کو پھر اس نے فریش وارننگ جاری کی ہے آج کہ تمام لوگ اپنا علاقہ چھوڑ کر ساؤتھ کی طرف چلے جائیں، یعنی جنوب کی طرف چلے جائیں، کیونکہ تاکہ کہیں نقصان ہو تو پھر وہ ذمہ دار نہیں ہوگا. یہ ایک طرح کی دھمکی اور وارننگ دینے کے بعد کہ آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا علاقہ، اپنا گھر و بار، اپنی تجارت سب کچھ چھوڑ کر آپ کہیں دوسری جگہ شفٹ کر جائیے، ہجرت کر جائیے، اور تاکہ ہم حملہ کر سکیں حماس کو کا جو بھی حماس کے جو ملیٹنٹس ہیں ان پر کارروائی کر سکیں. اس نام پہ کافی معصوموں کا خون وہاں بہہ چکا ہے آلریڈی. جی سر، ہم بات کر رہے ہیں جب امریکہ کی اور خاص طور پر OIC کی، تو OIC میں جو چیئرمین ہیں، چیئرپرسن جو ملک ہے سعودی عرب نے ابھی حال ہی میں امریکی وزارت خارجہ کو تقریباً 24 گھنٹے تک بٹھائے رکھا اور ان سے ملاقات نہیں کی. شاہ محمد سلمان صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں، تو محمد بن سلمان کی بات کر رہے ہیں. کیا ان کی طرف سے یہ جو قدم اٹھایا گیا، جس کی تمام میڈیا میں اس طرح کی خبریں آئیں، کیا یہ پازیٹیو اس کو آپ دیکھ رہے ہیں یا پھر ان کو کوئی اور عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں جو دو ممالک جب نازک موضوعات پر بات کرتے ہیں تو وہاں پر اپنا موقف، باڈی لینگویج اور وہاں پر ایک جو اپنا رویہ جو دکھانا ہوتا ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے. تو اپنی ناراضگی کو اپنے رویے کے ذریعے ظاہر کرنا جو وہ چاہ رہے تھے، انہوں نے وہ ظاہر کیا. لیکن کیا یہ کافی ہے؟ کیا جو ان کی ناراضگی تھی، جو انہوں نے ملنے میں ڈیلے کیا، جو انہوں نے یہ ناراضگی ظاہر کی کہ ہم آپ سے جو آپ ملنے آئے ہیں تو ہم آپ سے بہت زیادہ ملنے کے خواہاں نہیں ہیں، آخر اس بات کا امریکہ پر کیا اثر ہوا؟ اینٹونی بلنکن کے جانے کے بعد چونکہ جو بائیڈن کا دورہ ہوا، جو بائیڈن کی بات میں کیا وہ ان کے موقف میں نرمی آئی؟ تو یہ تمام چیزیں، بہت سارے ایسے سوالات ہیں جس کا انتظار دنیا کو ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. صرف یہ ہم کہیں کہ تمام جو مسلم ممالک ہیں وہاں پہ یہ مسئلہ پوری دنیا کے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہے، صرف چند ممالک کے لیے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بات کریں گے ایران کی. ایران کی طرف سے مسلسل دھمکی دی جا رہی ہے کہ اسرائیل کو سخت قدم اٹھانا ہوگا، معاف کیجئے، اسرائیل کو سخت نتائج بھگتنے ہوں گے. اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں، بار بار بیان آ رہا ہے، دھمکی دی جا رہی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو ایران اور اسرائیل کا معاملہ، یہ تو پوری دنیا ہمیشہ دیکھتی رہی ہے. جگ ظاہر ہے کہ ایران کا رویہ، ایران اسرائیل کے وجود کو بھی تسلیم نہیں کرتا ہے اور وہ مانتا ہے کہ ایران کا یہ کہنا ہے، موقف ہے کہ وہ اسرائیل کے وجود کو ہی وہ غیر قانونی مانتا ہے، کہ وہ غاصبانہ قبضہ ہے. وہ اس کا یہی موقف ہے ایران کا. اب ایران اپنے موقف کے ذریعے ظاہر کرتا رہتا ہے، اپنا غصہ ظاہر کرتا رہتا ہے، اپنی جو اسرائیل دشمنی ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہے. اور بس خدشہ یہی ہے کہ چونکہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ اب لمیٹڈ وار پتہ نہیں کتنے دنوں تک رہے گا، چونکہ لیبنان کی جانب سے حملے شروع ہو چکے ہیں. چونکہ وہاں پر حزب اللہ نے کارروائی شروع کی، ریٹیلیٹ کرنا شروع کیا فلسطینیوں کی حمایت میں. جب اسرائیل کی کارروائی ہوئی اس کے بعد لیبنان کی طرف اسرائیل نے بھی حملہ شروع کیا. تو اس طرح سے لیبنان کی شمولیت اس میں ہو گئی. اب یہ معاملہ اگر ایران اس میں شامل ہو جاتا ہے، امریکہ نے اسی وجہ سے وہاں پہلے سے ہی اپنا جنگ بحری بیڑا اور تمام جو افواج اور تمام ملٹری ایڈ، وہ تمام چیزیں بھیجنی شروع اس لیے کر دی ہیں کہ اس کو یہ خدشہ ہے کہ اگر ایران اس میں کودتا ہے تو اس کا جو لیول ہے، اس کا میگنیچیوڈ وہ بڑھ جائے گا. یہ جنگ جو ہے وسیع پیمانے پر پھر لڑی جائے گی، یا پھر اور تمام یکے بعد دیگرے تمام ملکوں کی شمولیت اس میں ہوگی. بس خدشہ یہی ہے کہ کہیں یہ زیادہ وسعت نہ اختیار کر لے. یہ خانہ جنگی کی صورتحال ہو سکتی ہے سر؟ اس کو خانہ جنگی نہیں کہیں گے، اس کو ایک دنیا کے ایک ورلڈ وار کی ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن اس جانب ایک مجھے لگتا ہے ایسا خدشہ ہے کہ کہیں یہ اس رخ پر نہ چلا جائے. سوالات اس سلسلے میں کئی تھے سر، لیکن وقت کی کمی کے سبب میں ایک خاص سوال جو اس سے متعلق میں چاہتا ہوں.
کہ ہندوستان کا موقف اسرائیل اور فلسطین جنگ کے درمیان ہندوستان کے موقف کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور ہندوستان کا جو ابھی موجودہ موقف ہے اس پر اپوزیشن کی طرف سے سوال اٹھایا جا رہا ہے، اپوزیشن کا جو اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے اس پر برسر اقتدار حکومت کی جماعت کی طرف سے سوال اٹھایا جا رہا ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ ہمارے ناظرین کو اس کو دیکھیے، آج بھی ہندوستان کا، بھارت کا جو آفیشیل اسٹینڈ ہے وہ وہی ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن، جی وہ یو این سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ اس مسئلے کا واحد حل ہے کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر بنایا جائے۔ ہندوستان کا آفیشیل اسٹینڈ ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہاں پر سیاست ہو رہی ہے، چاہے وہ برسر اقتدار پارٹی کی جانب سے ہو رہا ہو یا اپوزیشن کی جانب سے ہو رہا ہو۔ اپوزیشن تو بات کہہ رہا ہے کہ فلسطین کی حمایت، چونکہ ہندوستان کا دیرینہ موقف رہا ہے، بہت پرانا یہ اسٹینڈ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ فلسطین کی حمایت میں اور فلسطین کو آزاد ریاست بننے کی حمایت میں ہندوستان کھڑا، اور آج بھی آفیشیلی ہندوستان کھڑا ہے۔ وہ تو آفیشیل اسٹینڈ ہندوستان لے چکا ہے، یہاں کی سرکار لے چکی ہے۔ نہیں، کانگریس نے ایک ریزولیشن پاس کیا اور فلسطین کی بات کی، تو بی جے پی کی طرف سے اس پر پلٹوار کیا گیا ہے اور کانگریس کو کہا گیا ہے کہ یہ آتنکواد کے ساتھ کھڑا ہے، دہشت گردی کے ساتھ کھڑا ہے۔ نہیں، دیکھیے، 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ حماس کا جو حملہ ہے، حماس کے ساتھ کھڑا ہونا، اور فلسطین کاؤز کے ساتھ، دنیا کو فلسطین کاؤز کی، پوری دنیا فلسطین کاؤز کے ساتھ کھڑی ہے، فلسطین کے مسئلے کے ساتھ کھڑی ہے۔ بھارت کی سرکار بھی فلسطین کے کاؤز کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اب اس پر سیاست، فلسطین کی حمایت نہ سرکار اس سے انکار کر سکتی ہے، نہ اپوزیشن یا کانگریس نے ریزولوشن پاس کیا، نہ کانگریس اس سے انکار کر سکتی ہے۔ لیکن اگر حماس کی حمایت پر یہ لوگ پالیٹکس ہو رہی کہ کون فلسطین کی حمایت مطلب حماس کی حمایت، یہ قطعی نہیں ہے۔ فلسطین کی حمایت مطلب حماس کی حمایت نہیں ہوتی، اور یہ جو موقف ہے یہ پوری دنیا کہ حماس جو ہے وہ فلسطینیوں کی ٹرو ریپرزینٹیٹیو نہیں مانے جا سکتے۔ وہ ایک اپنا ملیٹنٹ گروپ ہے، وہ اس کو وہ یہ کیا کہتے ہیں، وہ آرمڈ اسٹرگل، وہ ہتھیار کے ذریعے لڑتے ہیں، تمام چیزیں کرتے ہیں۔ تو یہ وہ ایک ان کو کیسے مان لیا جائے کہ وہ جو فلسطینی عوام ہے یا پوری فلسطین کی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ فلسطین کاؤز الگ ہے اور حماس کی حمایت الگ، یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں۔ سر، آخری سوال یہ ہے کہ یہ جنگ آپ کو کہاں جا کر رکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ کیونکہ 13 دن ہو چکے ہیں، آپ نے اس کی شروع میں بات کی، لیکن میں اب کہاں دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس طرح سے خانہ جنگی چلتی رہے گی، یا دونوں ممالک کے درمیان جنگ چلتے رہیں گے، ہزاروں جانیں جاتی رہیں گی، اور ایسے ہی معصوم بے گناہ لوگ مارے جاتے رہیں گے؟ مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے ایک امید ہے کہ یہ جو مسئلہ اس بار کھڑا ہوا ہے اور جس میگنیچیوڈ کا معاملہ ہے، اس بار دنیا بھلے ہی بہت مضبوطی کے ساتھ 2 خیموں میں ایک طرفہ ہی لگ رہا ہے، نہ کھڑی نہیں ہو 2 خیموں میں، لیکن بات ہر کارنر سے، چاہے وہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو اور اسپین ہو، دنیا کے کئی ممالک میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور دباؤ بن رہا ہے۔ تمام جو گلف کنٹریز ہیں وہاں پر دباؤ بننے لگا ہے عوام کی طرف سے مظاہروں کے ذریعے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کا اب دس از ہائی ٹائم کہ 2 اسٹیٹ فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ تو فیصلہ اب ایسا لگتا ہے کہ کوئی یو این کو اس میں انوالو ہو کے یہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ امید کی کرن ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشنز نکل جائے اس مرتبہ کم سے کم۔ جی شکریہ سر۔ آپ دیکھ رہے تھے بھارت ایکسپریس، ہم بات کر رہے تھے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہونے والی جنگ کی۔ نہ تو حماس کے حملے کی حمایت کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اسرائیل کی طرف سے جو جوابی کارروائی یا ظلم و بربریت غزہ کے عوام پر کی جا رہی ہے اس کی حمایت کی جا سکتی ہے۔ اس لیے اقوام متحدہ کو اس پر جلد سے جلد فیصلہ کرنا ہوگا، پوری دنیا کو اس پر فیصلہ کرنا ہوگا، اور دونوں کے درمیان جنگ کو روک کر عوام کو اس سے محتاط رکھنا ہوگا، اس سے بچانا ہوگا۔ آپ دیکھتے رہیں بھارت ایکسپریس اردو۔ ہمارے پیج کو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔